बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, ईरानी सदर से बात हुई है शहबाज शरीफ की और इसमें लगभग सारी कहानी समझ आ रही है। अमेरिकन्स को इस बात की उम्मीद है कि पाकिस्तान कुछ भी करके तुर्की और मिस्र और दीगर ममालिक के साथ मिलकर अमन कायम करने की कोशिश करेगा और जंगबंदी हो जाएगी, आप नए हुरमस खुल जाएगी और ईरान को कोई ना कोई जो है वो सहूलत मिल जाएगी, अमेरिका को भी फेस सेविंग मिल जाएगी। तो अमेरिका इस किस्म का कोई सलूशन चाह रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? इससे पहले कि मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊं, शहबाज शरीफ का ट्वीट देखना ज़रूरी है और एक ट्वीट किया है ईरानी सदर ने। इन दोनों के ट्वीट के अंदर सारी कहानी मौजूद है और समझने वालों के लिए सारे इशारे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, ईरानी सदर के साथ बात करने के बाद जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा कि आज सवेरे अपने भाई और ईरान के सदर के साथ एक तफसीली टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई जो 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। मैंने ईरान पर इसराइल के मुसलसल हमलों बशमूल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और हालिया हमलों की पाकिस्तान की जानिब से सख्त मजम्मत का आदा किया। अच्छा जी, इसराइल के हमलों की बात की है शहबाज शरीफ ने। ईरान के ऊपर क्या सारे हमले इसराइल कर रहा है? अब तक का अगर आप डाटा इकट्ठा करें तो ईरान पे जितने हमले हुए हैं उनमें लगभग 70% से ज़ायद हमले अमेरिका ने किए हैं। जो बच्चियों की शहादतें हुई वो भी अमेरिका ने किया, जो बड़े बड़े लीडर्स निशाना बने वो भी अमेरिका ने किया। तो अमेरिका की मजम्मत नहीं की शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ ने मजम्मत की सिर्फ और सिर्फ इसराइल की। अमेरिका की मजम्मत करने की जरूरत भी नहीं है, वहाँ पे अर्दली का किरदार अदा करते हैं। ईरान के बहादुर अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती का इजहार किया, कीमती जानों के ज़िया पर एक बार फिर ताज़ियत की और ज़ख्मियों और बेघर होने वालों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ भी की। खित्ते में अमन के फ़रोग और मुज़ाकरात की सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहने पर मैं ईरानी सदर का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने उन्हें पाकिस्तान की जारी सफारती रसाई, जिसमें अमरीका और खलीजी बरादर ममालिक उनके साथ हम राब्ते में हैं, इन सारी चीज़ों से आगाह किया ताकि मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी के अमल को आगे बढ़ाया जा सके। ये शहबाज शरीफ का ट्वीट है। इसमें चंद चीज़ें जो है ना वो इंपॉर्टेंट। नंबर 1 तो शहबाज शरीफ ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि अमेरिका का नाम लेना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की रेड लाइन है। पाकिस्तान की फ़ौज हमेशा उस हुकूमत से लड़ पड़ती है जो हुकूमत अमेरिका के ख़िलाफ़ ज़रा सा भी कदम उठाती है। क्योंकि देखें, पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनका जो अस्करी काबा है वो पेंटागन है, वो कहीं और नहीं है, वो पेंटागन में है। तो ये उस किबले की इबादत करते हैं अस्करी नुक्ता नज़र से। तो अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई पाकिस्तानी वज़ीर आज़म या हुकूमत बात करे तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उसके ख़िलाफ़ हो जाती है, लिहाजा अमेरिका का नाम उन्होंने लिया ही नहीं। फिर अरब ममालिक के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उन पर भी इस मरतबा शहबाज शरीफ ने इस ट्वीट में बात नहीं की, शायद इसलिए कि ईरान के सदर ने शहबाज शरीफ के साथ सारी सूरत-ए-हाल सामने रखी होगी कि जनाब हमारे ऊपर तो हमले ही यहाँ से हो रहे हैं अरब ममालिक से, और उन्होंने सारा डाटा भी बताया होगा। फिर उन्होंने जंगबंदी की कोई उम्मीद नहीं दिलवाई शहबाज शरीफ साहब ने इस ट्वीट में। 1 घंटे से ज़ायद बात की है, जंगबंदी की उम्मीद भी नहीं दिलवाई। और ईरान की जानिब से जो मुतालबात या अमेरिका की जानिब से जो मुतालबात हैं उनका भी जिक्र नहीं किया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप नेगोशिएशन में होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि मेन चीज़ें आप डिस्कस ना करें जब तक कि कोई नतीजा ना निकले। हो सकता है शहबाज शरीफ की या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की एक मत अमली हो कि जब तक कोई नतीजा नहीं निकलता जो मेन बातें हैं या मुतालबात हैं उनको पब्लिक में डिस्कस ना किया जाए। लेकिन यहाँ पे कोई बड़ी उम्मीद वाली बात शहबाज शरीफ ने नहीं की, ना ही कोई आबनाए हुरमस का तस्करा किया है। ऐसा दिखाई देता है कि ईरान के सवालों के जवाब खित्ते में किसी के पास नहीं है बल्कि दुनिया में किसी के पास नहीं है। अब आ जाए ईरानी सदर का जो ट्वीट आया उसको हम देख लेते हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ का तस्करा तो नहीं किया, लेकिन एक जर्नल ट्वीट उन्होंने किया है और उनका ट्वीट यह है कि हम कई बार कह चुके हैं कि ईरान पहले करते हुए कोई जारहाना हमले नहीं करता, लेकिन अगर हमारे बुनियादी ढांचे या माशी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो हम भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ करेंगे। खित्ते के ममालिक के लिए पैगाम, ये उन्होंने कहा जी कि अरब ममालिक ये लाजमी बात है उनके लिए पैगाम दे रहे हैं। और इस पे ईरानी सदर ने कहा कि अगर आप तरक्की और सलामती चाहते हैं तो हमारे दुश्मनों को अपनी सरजमीन से हमारे खिलाफ जंग चलाने की इजाज़त ना दें। साफ कह दिया जी, अड्डे यहाँ पे ना दें आप।
اگر آپ کے ملکوں سے ہمارے اوپر اٹیک ہوگا تو آپ کی سلامتی اور آپ کی ترقی یہ دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے. یہ ایک صاف دھمکی یا وارننگ آپ اس کو کہہ لیں کہ اگر ہمارے اوپر آپ کے ملک سے حملہ ہوگا تو ہم واپس آپ کے ملک پہ اٹیک کریں گے. آپ کی ترقی کو بھی خطرہ ہوگا, آپ کی سلامتی کو بھی خطرہ ہوگا. اب جو ایرانی صدر کا ٹویٹ ہے اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ کوئی فوری طور پہ جنگ بندی نہیں کرنا چاہتے, اور امریکی شرائط پر جنگ بندی کا ان کا ارادہ لگتا بھی نہیں ہے. وہ آبنۂ ہرمز کو کھولنے پر راضی نہیں ہے, ایسا دکھائی دیتا ہے, اور انہیں کسی پہ اعتبار نہیں ہے. روس اور چین سمیت انہیں ضرور کوئی نہ کوئی ایسی طاقتور مدد اور مل رہی ہے جس سے ایران کو یہ لگتا ہے کہ وہ لمبے عرصے تک ریزسٹنس کر سکتا ہے, مقابلہ کر سکتا ہے. اب یہ دکھائی بھی دے رہا ہے. یعنی پہلے ایسے کہا جاتا تھا کہ ایران کے محدود میزائل اور ڈرونز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ساتھ ساتھ پروڈکشن ہو رہی ہے اور سپلائی ختم نہیں ہو رہی. تو ایران لگاتار حملے کرتا جا رہا ہے. ابھی حال ہی میں اس نے جو حملے کیے ہیں انہوں نے کافی نقصان پہنچایا امریکی فوج کو. یہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, اور یہ ڈیٹا بڑا کلیئرلی بتا رہا ہے کہ دو جگہوں میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا نا, ایک تو سعودی عرب میں ایئر بیس کے اوپر اٹیک کیا, سلطان ایئر بیس کے اوپر, اور وہاں پہ امریکنز کو نقصان پہنچایا. اب امریکی میڈیا بھی اس کے بارے میں لکھ رہا ہے. وہاں پہ امریکہ کے جو ری فیولنگ کے جو طیارے ہیں وہ کچھ تباہ ہو گئے ہیں, کچھ دیگر سسٹم تھا امریکہ کا وہ تباہ ہوا, امریکی فوجی بھی وہاں پہ زخمی ہوئے. تو کافی نقصان اب امریکی میڈیا بھی بتا رہا ہے. دوسرا, ایرانی فوج کے ترجمان نے بھی اب سٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ خارق جزیرے پہ حملے کے لیے جو امریکنز پر توڑ رہے تھے کویت کے ایک جزیرے سے, وہاں پہ انہوں نے کہا جی ہم نے بڑا خوفناک حملہ کیا ہے, اور جو انہوں نے نمبر دیا وہ تو بوبیان جزیرے اور امریکی ایئر بیس جو سعودی عرب کے اندر ہے, ان دونوں جگہوں پہ انہوں نے کہا جی ہمیں اطلاع ملی تھی کہ 500 سے زائد امریکی فوجی جمع ہوئے ہیں جنہیں نشانہ بنایا گیا, اور ان میں سے کئی مارے گئے ہیں اور بہت سارے زخمی ہیں. یہ دعویٰ ہے جناب ایران کی جانب سے, اور ایران کے فوج کے ترجمان انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے, بریگیڈیئر ذوالفقاری نے. انہوں نے کہا جی کہ امریکی ایئر بیس جہاں پہ وہ سعودی ایئر بیس ہے وہاں پہ امریکنز اپنا کام کرتے ہیں, اور بوبیان کا جزیرہ یہ کویت میں ہے, ان میں فوجی جمع ہو رہے تھے, ایک جگہ پہ 100 سے زائد سے اور ایک جگہ پہ 400 کے قریب. وال سٹریٹ جرنل نے بھی اس خبر کو کنفرم کر دیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ایرانی دعویٰ ہے, بلکہ امریکی میڈیا اب کنفرم کر رہا ہے کہ یہ بڑے حملے ہوئے ہیں. اچھا, کچھ بڑے حملے ایران کے اوپر ہوئے ہیں اور انہوں نے کافی نقصان پہنچایا ہے ابھی حال ہی میں. ان حملوں کی طرف جانے سے پہلے شہباز شریف صاحب نے جو ایک جھوٹ بولا تھا کہ پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, ہم نے وہ ڈیٹا نکالا, ہم نے چیک کیا کہ شہباز شریف صاحب نے تو بہت قیمتیں بڑھا دی ہیں. کیا دنیا میں کسی اور نے بھی ایسے کیا ہے؟ تو جو شہباز شریف نے دعویٰ کیا اس طرح نہیں ہوا. دنیا میں تیل کی قیمتیں اس طرح نہیں بڑھیں جیسے شہباز شریف نے دعویٰ کیا کہ دگنی سے زیادہ ہو گئی ہیں, ایسا نہیں ہوا. بلکہ انڈیا نے اپنے شہریوں کو ایک ریلیف دیا ہے. بھارت کی موجودہ حکومت نے آئل بحران میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا. پیٹرول کے اوپر جو ڈیوٹی تھی وہ 13 روپے سے کم کر کے 3 روپے کر دی. یعنی جنگ کے دوران جب پیٹرول کی قلت پیدا ہو رہی ہے تو حکومت نے اپنا منافع کم کر دیا, یعنی 13 روپے سے کم کر کے 3 روپے فی لیٹر پہ لے آئے, اور پاکستان میں 100 روپے والی لیوی کو اٹھا کے 300 روپے کر دیا. پاکستان کے پیٹرول کی قیمت تو بہت تھوڑی ہے, اصل پیسہ تو جو یہ کما رہے ہیں وہ تو یہ کما رہے ہیں ٹیکسز کا جو پیٹرول کے اوپر یہ لگا رہے ہیں. عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت آج بھی اس سے کم ہے جو عمران خان کے دور حکومت میں تھی. آج بھی 120 پہ نہیں پہنچا فگر, میں نے ابھی جب چیک کیا ہے تو عمران خان کے دور میں تو 120 ٹچ کر کے اس سے اوپر بھی نکل گیا تھا. وہ 150 کا پیٹرول کیسے بیچ رہا تھا جس میں حکومت کہتی ہے کہ اس وقت کی حکومت منافع کما رہی تھی. شہباز شریف نے کہا تھا کہ عمران خان منافع کما رہا ہے 150 کا بیچ کر. تو آج یہ خسارے میں بیچ رہے ہیں, وہ بھی 350 روپے کا. یہ کوئی سائنس سمجھ نہیں آ رہی. اور بین الاقوامی منڈی میں پیٹرول بھی آج سستا ہے, اس کی نسبت مہنگا بہت ہوا ہے, ڈبل قیمت کے قریب پہنچ گیا, لیکن عمران خان کے دور سے آج بھی سستا ہے. تو اب یہ ان کی اپنی باتیں ان کے سامنے آ رہی ہیں, تو ایک کے بعد ایک جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیں, انڈیا کی حکومت نے فائدہ دیا اپنے لوگوں کو اور انہوں نے اپنا ٹیکس کم کیا, لیکن پاکستان کی حکومت نے ٹیکسز بڑھا کے جو ہے وہ عوام کی کمر توڑ دی. ناظرین, 2 جگہ سے اور اسرائیل کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. ایک تو لبنان میں اسرائیل نے جو اٹیک کیا وہاں کافی نقصان کیا ہے, 1000 سے زائد لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے ہیں, اور حزب اللہ کے ساتھ ایک خوفناک جنگ وہاں پہ چل رہی ہے. حزب اللہ نے واپس اسرائیل کے اوپر حملہ کیا, اور حزب اللہ اور
ان کے بیچ میں اسرائیل کے بیچ میں جو لڑائی چل رہی ہے اس میں ٹینک تباہ کر دیے انہوں نے اسرائیل کے، اور باقاعدہ اس کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ جبکہ حوثی جو یمن والے ہیں وہ بھی لڑائی میں اتر چکے ہیں، انہوں نے اپنا پہلا میزائل حملہ کیا اسرائیل کے اوپر، جس کی کنفرمیشن اسرائیلی میڈیا نے دے دی ہے کہ حوثیوں کی جانب سے پہلا اٹیک کیا گیا ہے، جبکہ حوثی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لگاتار حملے کریں گے اسرائیل پر، اور وہ اس لڑائی کا حصہ بنیں گے، وہ اس خطے میں امریکن اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنائیں گے۔ تو یہ ایک گروہ اور آ گیا، لڑائی کے اندر شامل ہو گیا۔ یہ حوثی وہی ہیں جن کی سعودی عرب کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی بڑا عرصہ لڑائی چلتی رہی ہے یمن میں، اور سعودی عرب میں میزائل بھی گرتے رہے ہیں، جبکہ سعودی عرب میں جو امریکی دفاعی نظام تھا وہ حوثیوں کے میزائلوں کو ناکام بناتا رہا، لیکن اس وقت جو فضائی دفاعی نظام ہے پورے خطے میں وہ تہس نہس ہو چکے ہیں، ان کی وہ حالت نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ گو کہ ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی کیپیسٹی کو دیکھیں تو وہ 30%، 40% یا کسی جگہ پہ 20%، وہ اتنا کام کر رہے ہیں، پہلے جو 100% کام کیا کرتے تھے۔ تو حالات اب بڑے مشکل ہیں، اگر کوئی میزائل آتا ہے تو اس کو انٹرسیپٹ کرنا، اس کو روکنا، کیونکہ دیکھیں انٹرسیپٹرز بھی کم ہوتے جا رہے ہیں، اب میزائل بہت مہنگے ہیں، ان کو روکنا بہت مشکل ہے، پھر ایک ایک میزائل کو روکنے کے لیے، ڈرون کو روکنے کے لیے 4 میزائل انہوں نے شروع میں داغے ہیں۔ تو بہت بڑی مقدار میں اپنے ہتھیاروں کو ضائع کیا ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے اس پورے ریجن میں۔ پینٹاگون کے اندر اس بات کی ایک فکر بھی ہے کہ جتنے میزائل ہم پورے سال میں بناتے ہیں اتنے میزائل تو یہ چند دن میں چلا دیتے ہیں، یعنی ابھی 1 مہینے کی لڑائی میں اتنے میزائل چلا دیے گئے ہیں کہ ایک ڈیٹا شیئر کیا گیا انٹرنیشنل میڈیا پہ، اور اس میں بتایا گیا کہ، اور یہ امریکہ سے ہے، کہ 7 سے 9 مہینوں میں امریکہ اتنے ہتھیار نہیں بنا سکتا جتنے ہتھیار امریکہ نے استعمال کر لیے ہیں ایران کے خلاف اب تک۔ صرف تہران پہ جو بم گرائے گئے ہیں یا میزائل گرائے گئے ہیں ان کی تعداد 3000 سے زائد ہے، اور یہ میں اسرائیل اور امریکہ کے ٹوٹل ہتھیاروں کی بات کر رہا ہوں۔ ناظرین، یہ ترکی نے خبردار کیا اسرائیل کے حوالے سے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ مسلم ممالک کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ملک آپس میں طویل عرصے کے لیے لڑ پڑیں آپس میں، اور مسلمان اس جال میں بالکل نہ پھنسیں۔ دیکھیں، مشرق وسطیٰ میں جب مسلمان ملک آپس میں لڑیں گے تو فائدہ کس کا ہوگا؟ ایکچولی تو ایکسپینشن سعودی عرب نے تو نہیں کرنی، کسی اور نے بھی نہیں کرنی یہاں پہ۔ ہاں، یو اے ای کا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرے دوسرے علاقوں تک، لیکن اور کسی کو یہاں پہ شوق بھی نہیں ہے، نہ ہی ایران کو یہ ایکسپینشن کرنے جا رہا ہے۔ اپنے ملک کو بڑا کرنے کا خواب تو صرف اسرائیل کا ہے۔ تو جب مسلمان ممالک آپس میں لڑیں گے تو کمزور ہو جائیں گے اور اسرائیل کا کام آسان ہو جائے گا۔ امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں جو وزرائے خارجہ اکٹھے ہو رہے ہیں، چاہے وہ ترکی کے ہیں، سعودی عرب کے ہیں، مصر کے ہیں، ان تینوں کے بھی اپنے اپنے مفادات ہیں، اپنی اپنی پالیسی ہے، اور ان تینوں کو یہ جنگ سوٹ نہیں کرتی، تینوں کے لیے پرابلم کریٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ تینوں ممالک جو اکٹھے ہو رہے ہیں پاکستان میں، اس سے امید کی جا رہی ہے کہ مسلمان ملک مزید ہولڈ کریں گے۔ اور شہباز شریف کے ٹویٹ سے میں نے ایک اور بات اخذ کی ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر وہ ایران کے ساتھ جنگ میں جاتے ہیں تو پاکستان کے اندر وہ حالات کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ آرمی چیف نے صرف شیعہ علماء کو بلا کر تھوڑا سا سخت لہجہ استعمال کیا، اور اس کے اوپر اتنا خوفناک رد عمل آیا کہ کالعدم تنظیموں کے لوگوں کی مدد لینی پڑ گئی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو۔ یہاں سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ اگر ایران کے ساتھ پاکستان خدا نہ خواستہ کسی براہ راست جنگ میں چلا جاتا ہے امریکہ اور سعودی عرب کے کہنے پر، تو ایسی صورتحال میں پاکستان کے اندر جو حالات پیدا ہوں گے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انہیں کنٹرول نہیں کر پائے گی۔ امریکہ نے ہزاروں فوجی بھیجے ہیں خلیجی ممالک میں، اور اب ایک بڑا بحری بیڑا مزید روانہ کیا ہے، USS جارج H.W. بش، یہ مشرق وسطیٰ کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایک ان کا جو بحری بیڑا ہے اس میں آگ لگ گئی تھی، بہت سارے امریکی زخمی ہو گئے تھے، سینکڑوں کا علاج چل رہا ہے یونان میں، اور وہ وہاں پہنچ گئے، وہاں پہ جا کے اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ ایک اور بحری بیڑا امریکہ نے روانہ کیا ہے، تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ لڑائی جلدی رکنے والی نہیں ہے۔ وہ اپنے فوجیوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں خطے میں، اپنے جہاز بھجوا رہے ہیں، اپنے بحری جہاز بیڑے بھجوا رہے ہیں، اور وہ اپنے ہتھیار مزید منگوا رہے ہیں اس ریجن کے اندر، مگر انہیں اپنے پرانے جو حمایتی ہیں، جو پرانے اتحادی ہیں، وہ ابھی تک میسر نہیں ہیں۔ مارکو روبیو نے دوبارہ کہا فرانس میں کہ ہمیں باقی دنیا کی مدد چاہیے، امریکہ اکیلا یہ نہیں کرنا چاہتا اور نہ کر سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے کچھ سٹیٹمنٹس ہیں، یہ عجیب و غریب ہی، ویسے مجھے ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت مجھے بہت عجیب لگتی ہے۔
یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں. ٹرمپ جو ہے وہ سعودی عرب کا ایک سمٹ تھا میامی میں, وہاں پہ بیچ کے کنارے ایک زبردست ہوٹل کے اندر وہ سمٹ ہوا ہے. وہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ بات چیت کی ہے کہ میں نے یہ عظیم فوج بنائی ہے, کبھی کبھی اسے استعمال کرنا پڑتا ہے, اور اگلا نمبر کیوبا کا ہے. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوبا کو بھی دھمکی لگا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ ایران کی جنگ ختم ہوتے ہی وہ کیوبا کے اوپر اٹیک کرے گا اور کیوبا کے اوپر قبضہ کر لے گا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کس طرح کی شخصیت ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, جو اب کھل کر سامنے آئی. پہلے بہت امیدیں کی جا رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ سے, اور شہباز شریف کا اندازہ لگا لیں کہ یہ کس لیول کا آدمی ہے کہ اس نے عاصم منیر صاحب کے ساتھ مل کر ان دونوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبیل انعام دینے کے لیے نامزد کر دیا. اور ان کے علاوہ جو ان کا حمایتی ہے وہ نیتن یاہو ہے. یعنی یہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں, سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبیل انعام دلوانا چاہتے ہیں. ٹرمپ نے ایک اور بات کی. ٹرمپ نے کہا جی کہ میں جانتا ہوں کہ میرا یہ کہنا شاید ابھی ٹھیک نہ لگے, لیکن میں چاہوں گا کہ میری پہچان ایک عظیم پیس میکر کے طور پر, یعنی امن قائم کرنے والے کے طور پر ہو. میرا واقعی یہ ماننا ہے کہ میں امن قائم کرنے والا ہوں. اس وقت شاید ایسا محسوس نہیں ہو رہا, لیکن میرا خیال ہے کہ میں امن پسند ہوں. اچھا, جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کر رہا تھا نا, اس وقت تہران کے اوپر خوفناک بمباری ہو رہی تھی. اس وقت امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کی سٹیل کی انڈسٹری کو تباہ کر رہے تھے. مبارکہ میں, خوستان میں, اصفہان میں بیک وقت حملے کیے گئے اور ایران کی سٹیل اور لوہا پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو تباہ کر دیا گیا. یعنی اس کو ایران کی ریڑھ کی ہڈی بھی کہا جاتا تھا. یہ ایران کی دوسری ایسی پروڈکٹ ہے جو وہ ایکسپورٹ کر کے پیسہ کما سکتا تھا. یعنی اس کا جو حجم ہے وہ لگ بھگ 6.5 ارب ڈالر ہے, اور یہ دوسری بڑی برآمدی آئٹم ہے ایران کی. تو ایران کی یہ انڈسٹری جب تباہ کی تو اس کے بعد ایران نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ اس کے بدلے میں اسرائیل کی ریڑھ کی ہڈی کو تباہ کرے گا. اور وہ کون سی ہے؟ وہ آئی ٹی ہے. یعنی آئی ٹی کا شعبہ, اے آئی کا شعبہ, جو اسرائیل کے اندر بہت بڑی بڑی کمپنیز موجود ہیں جہاں پہ کام ہوتا ہے دن رات. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے ایک لسٹ بھی جاری کر دی ہے کہ اب ہم یہاں پہ اٹیک کریں گے. اور ایران نے ابھی تک جو کہا وہ کر کے بھی دکھایا ہے. تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اسرائیل نے ایران کو جس طرح کا معاشی نقصان پہنچایا, یہ سٹیل کے کارخانے تباہ کر کے, سٹیل ملز کو برباد کر کے, اب بدلے میں ایران اسرائیل کے اندر جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کو نشانہ بنائے گا اور وہاں پہ بہت تباہی ہونے جا رہی ہے. ٹرمپ نے نا ایک اور بات کی, اور یہ بڑی مزیدار بات ہے. اس سے آپ کو نا کبھی کبھی آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیوں کہتا ہے مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل, وہ کیوں کہتا ہے کہ شہباز شریف مجھے بہت پسند ہے, وہ کیوں کہتا ہے مودی میرا بڑا اچھا دوست ہے. یعنی جو بھی دنیا کے اندر کارآمد آدمی ہوتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس سے نفرت کرتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ اسپین کے وزیر اعظم سے نفرت کرتا ہے, فرانس میں نفرت کرتا ہے, جرمنی سے ایسے ہی بات کرتا ہے, جو آپ کے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں یا کینیڈین وزیر اعظم ہیں ان سب سے نفرت کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. جتنے بھی قابل لوگ ہیں ان سب کے خلاف ہو جاتا ہے. براک اوباما ایک قابل آدمی تھا, اس کے بھی خلاف ہو گیا تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کیسے لوگوں کو پسند کرتا ہے آج اس نے خود ہی بتا دیا. اس نے کہا جی مجھے نالائق لوگوں کے ساتھ گھومتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے. نالائق اور ناکارہ لوگوں کے ساتھ میں خوشی محسوس کرتا ہوں. مجھے کامیاب افراد سے نفرت ہے. یہ ہے جی ڈونلڈ ٹرمپ, اپنے منہ سے کہہ رہا ہے. کیونکہ مجھے ان کی کامیابی کی کہانیاں سننا پڑتی ہیں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں. مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو میری کامیابی کو سننا پسند کریں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا, کیسی خود پسندی ہے, اور کھل کر کہہ بھی رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. تو شہباز شریف جیسا بندہ تو ملے گا ہی نہیں. کیسے سلوٹ مارتا ہے, کمال قسم کا سٹیٹمنٹ دیتا ہے کھڑا ہو کے, بار بار سلوٹ مارتا ہے, پھر آنکھ بھی مارتا ہے, پھر بہت زیادہ بوٹ پالش بھی کرتا ہے, پھر یہ کہتا ہے کہ آپ دنیا کے سیویئر ہیں, پھر یہ کہتا ہے آپ نے لاکھوں کروڑوں کی جان بچائی ہے, پھر یہ کہتا ہے کہ آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں دنیا کا کیا ہو جاتا. تو ٹرمپ کو تو خدا بنا کر رکھ دیا شہباز شریف نے. تو شہباز شریف جیسے لوگ, یعنی ٹرمپ نے بتایا کہ مجھے خوش آمدی بہت پسند ہے, نالائق قسم کے لوگ بہت پسند ہیں. تو شہباز شریف تو واقعی اس کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں. شاندار آدمی ہے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ پسند کر رہا ہے, اور کھل کر کہہ بھی رہا ہے کہ جناب مجھے تو بہت پسند ہے. ویسے ٹرمپ کا پتہ کوئی نہیں ہے, وہ کسی کی بھی تعریفیں کرنا شروع ہو جاتا ہے, کسی کی بھی تعریفیں کرنا شروع ہو جاتا ہے, کسی بھی وقت کرنا شروع ہو جاتا ہے. اس آدمی کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے. ناظرین, اب ذرا جی ایس پی پلس اسٹیٹس پہ آ جائیں. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ آگاہ کر دیا گیا ہے میرے سورسز کے ذریعے سے, یہ کنفرم اطلاع میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے وہ اگلی اسکیم میں شاید آپ کو نہ ملے. دیکھیں, یہ اسکیم پہلے آپ کی 10 سال کے لیے آئی تھی,
2013 میں غالباً، اور یہ 2023 میں شاید ختم ہو گئی تھی، پھر اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کر دیا گیا تھا، 2-3 سال کے لیے، 4 سال کے لیے ہو جاتی ہے، مجھے ایگزیکٹلی ٹائم نہیں پتہ، لیکن اب دوبارہ یہ اسکیم ختم ہونے کا وقت آ رہا ہے، اور پاکستان کو جو سوالات یورپی یونین نے دیے ہیں، پاکستان کے پاس ان کے جواب نہیں ہیں۔ سادی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ظلم، بربریت، جبر، فسطائیت، فوجی عدالتیں، عدلیہ پہ کنٹرول، میڈیا پہ کنٹرول، طالبان کو بے اثر کرنا، آزادی اظہار رائے پہ قدغن، جبری گمشدگیاں اور جنگی جرائم، یہ وہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو رستے میں رکاوٹ بن جائیں گی کہ آپ کو جی ایس پی پلس سٹیٹس نہ ملے۔ تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس ہماری کرتوتوں کی وجہ سے جانے والا ہے یا جا سکتا ہے۔ انہیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، کوئی تعلقات لگا سکتے ہیں تو لگا لیجئے، یورپی یونین پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں تو ڈال لیجئے۔ اب پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کا دروازہ کٹکھٹائے گا، مختلف جگہوں پہ جائے گا اور کوشش کرے گا، ہو سکتا ہے کہ بچانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن امکانات کم ہیں۔ اور اب اس کا ملبہ کس پہ ڈالیں؟ تو ملبہ ڈالنے کے لیے انہیں عمران خان کا بیٹا مل گیا جس نے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے بارے میں بات ہی نہیں کی۔ میں یہ سوچ رہا تھا یہ ہوا کیا ہے، اصل خبر تو اب آئی ہے کہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے جی ایس پی پلس سٹیٹس انتہائی خطرے میں ہے اس وقت، اور اس کو بچانے کے لیے ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، صرف سفارشیں لگا رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جوتے پالش کر رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پلے کک نہیں ہے۔ تو تاجروں کو اب دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ نکل کے پریس کانفرنس کرو عمران خان کے بیٹے کے خلاف، کبھی کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں، بھئی وہ ایک نوجوان ہے، اس کے کہنے کے اوپر یہ سٹیٹس چلا جائے گا اتنے بڑے ایٹمی ملک کا۔ یار ہوش کے ناخن لیں، لوگ بیوقوف تو نہیں ہیں، لوگ سادے ضرور ہیں لیکن اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ آپ کی ایسی باتوں میں آ جائیں گے۔ جناب عمران خان کے بیٹے نے ایک بیان دیا اور اس میں جی ایس پی پلس کا ذکر بھی نہیں کیا، اور وہ سٹیٹس آپ سے چلا گیا۔ سٹیٹس کیا؟ آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے، جو آپ نے پاکستان میں میرے ساتھ کیا، لوگوں کے ساتھ کیا، پاکستانیوں کے ساتھ کیا، جو آپ لگاتار سیاسی قیدیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو آپ نے عدلیہ کے ساتھ کیا، پارلیمان کے ساتھ کیا، جو آپ نے اقلیتوں اور انسانی حقوق کے ساتھ کیا، جو آپ نے لوگوں کا قتل عام کیا اور بار بار کیا، تو اس صورت، اور جو آپ پیکا لے کر آ گئے، یہ ساری چیزیں خلاف ہیں یورپی یونین کے ساتھ کیے ہوئے ان معاہدوں کے جو آپ نے ان کے ساتھ کیے تھے۔ بہرحال یہ خبر تو آ گئی ہے، کچھ اور خبریں نیکسٹ ویلاگ میں دیتا ہوں، اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔